अस्सलाम वालेकुम। पीटीआई अगर इस्लामाबाद आई तो इनका अंजाम टीएलपी जैसा होगा। सुहेल अफरीदी अगर हुकूमत के लिए खतरा बने तो पूरी कुव्वत से रोका जाएगा। बस ये कहना था। फिर मशाल यूसुफजई ने राना सनाउल्लाह की ऐसी क्लास लगाई कि राना सनाउल्लाह के तोते उड़ गए। कप्तान की शेरनी ने तारीख रकम कर दी। राना सनाउल्लाह और मशाल यूसुफजई के दरमियान शदीद लड़ाई। तलत हुसैन को मजबूरन ब्रेक लेना पड़ी। आइए नाज़रीन, पहले ये जबरदस्त और सनसनीखेज वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार हूँ। इस पे मैं अभी आता हूँ, ज़रा राना सनाउल्लाह साहब से बात करता हूँ। राना साहब, ये व्यू एक बड़ा दिलचस्प है ज़ाविया। अमूमन इस ज़ाविये से तज्जिया नहीं होता। अमूमन हम पीटीआई की तरफ से जो सख्ती का मुजाहरा आपकी नज़र में होता है उस पर तवज्जो देते हैं, लेकिन मिशाल साहबा का ये मानना ये है कि हम अभी भी कानून के दायरे में रह के ऑपरेट कर रहे हैं, आइन के दायरे में रह के ऑपरेट कर रहे हैं। तो फिर हुकूमत क्या बहुत ज़्यादा सख्ती नहीं करी? अभी भी रात का वक्त है, वहाँ पर ठंड इतनी है, मुलाकात आज भी नहीं हुई, बैरिस्टर गौहर साहब भी तंग हैं, सब तंग हैं, तो आपने सख्ती ज़्यादा नहीं कर दी क्या? देखें, ये अपना अपना मौक़िफ़ होता है। पीटीआई का जो है वो एक अपना मौक़िफ़ है मुलाकातों के बारे में भी, और जो इंतज़ामी मेजर्स उनके ख़िलाफ़ लिए जा रहे हैं उनके बारे में भी। जो इंतज़ामिया है या गवर्नमेंट साइड है, उनका एक अपना मौक़िफ़ है। दोनों अपने अपने मौक़िफ़ को जो है वो जायज़ समझते हैं। तो इसलिए अब इसके ऊपर तो आर्गूमेंट ही हो सकता है ना, लेकिन इसके ऊपर फ़ैसला ये है कि एक दूसरे के आर्गूमेंट को समझा जाए और एक दूसरे को आगे बढ़ के फिर जो सेकंड स्टेज है कि अकामोडेट करने की कोशिश की जाए। तो इसके लिए जब तक दोनों फ्रीकैन, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हो या कोई भी हो, तो उनका टेबल पे बैठना और एक दूसरे के मौक़िफ़ को सुनना और उसके ऊपर एक दूसरे के लिए कोई स्पेस ढूंढना जो है ये बड़ा ज़रूरी है। इस वक्त जो सूरत हाल है, जो कि पिछले तकरीबन जो है वो 13-14 साल से है, यानी 2011 से जो लाहौर में मीनार पाकिस्तान पे पीटीआई का जलसा हुआ था, जिससे के बाद पीटीआई ने एक पॉपुलर जमात के तौर पे जो है वो अपने सफ़र का आगाज़ किया। उससे लेके आज तक 25 तक जो बुनियादी तौर पे जो मैं एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे फ़र्क समझता हूँ कि वो ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो इसके ऊपर बिलीव नहीं रखते कि डायलॉग किया जाए, आपस में बैठ के जो है वो मुज़ाकरात किए जाएँ, आपस में एक दूसरे को मिला जाए, समझा जाए। जब वो 11 से 18 तक अपोजिशन में थे, वो भी सारी चीज़ आपके सामने है, जो धरने थे, जो लॉन्ग मार्चेस थे, बाकी सारी जो भी एक्टिविटी थी। उसके बाद 18 से के बाद 22 तक, ये 4 साल भी जो हैं ये पूरी तरह से एक एक दिन इस बात की गवाही देता है कि इमरान खान साहब हमसे, जो हम उस वक्त अपोजिशन थे, हमसे वो हाथ मिलाना भी गवारा नहीं रखते थे, बल्कि उस कमरे में, जिस कमरे में ये पुलवामा के वाक़े के ऊपर वो कमेटी रूम जो है, जहाँ पे हम सभी बैठे थे, वहाँ पे उन्होंने आना भी जो है वो गवारा नहीं किया। और उनका आर्गूमेंट उस वक्त के आर्मी चीफ़ को, जिन्होंने कोशिश की कि वो आ जाएं वहाँ पे, यही था कि मैं वहाँ पे जाऊँगा तो मुझे उनके साथ सलाम दुआ करनी पड़ेगी, मुझे उनके साथ हाथ मिलाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि चलें आप हाथ ना मिलाएं। लेकिन साहब उस वक्त तो ताकत में थे ना, अब तो वो जेल में हैं, उनको तो अब तो हाथ उन्होंने नहीं मिलाना ना, अब तो हाथ आपने मिलाना ना राना साहब, अब तो वो जेल में है ना। नहीं, तो अब तो वो कमरे से नहीं निकल सकते, वो तो कमरे में बंद है। जो देखें, जो नहीं, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, अब भी, अब शायद मैं वो बात ऑन एयर ना कर सकूं कि अब भी जो है वो ये जो है ना बातें कि जी मुलाकात करवाएं जी, फ़लाँ की बात करवाएंगी जी, फ़लाँ ये कह रहा है जी मुझे भेजें जी तो मैं उनको इस बात के ऊपर कायल कर लूँगा, कोई कह रहा है जी मैं उनसे दस्तखत करवा लूँगा, कोई कहता है जी मैं उनसे इजाज़त ले लूँगा। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें जो हैं वो हो रही होती हैं। मैं बड़े वसूख से कहता हूँ कि इमरान खान साहब जो हैं वो स्ट्रीट मूवमेंट में इंटरेस्टेड हैं, वो मुज़ाकरात में इस वक्त भी इंटरेस्टेड नहीं है, वो मुज़ाकरात नहीं चाहते। जो लोग हमें कहते हैं कि जी हमें भेजें जी, हम इजाज़त लेके आ जाएंगे, हमें उनके जाने से पहले ही पता है कि इनको कोई इजाज़त नहीं मिलनी। चले मिशाल साहब से पूछ लेते हैं। मिशाल साहब ज़रा ये फरमाइएगा कि मामला अब
عمران خان کی منشا مرضی اور پالیسی کا ہے. میرے سامنے آپ کا ایک بیان ہے آپ کے اپنے پارٹی لیڈر کے حوالے سے, سیکرٹری جنرل کے حوالے سے, سلمان اکرم راجہ کے حوالے سے, لیکن اس وجہ سے میں آپ سے نہیں پوچھ رہا کہ آپ نے کیوں وہ بیان دیا, جس میں آپ نے ایک بار یہ ذکر کیا کہ بانی پی ٹی آئی کہ بیانیے کا اگر آپ وزن نہیں اٹھا سکتے تو آپ کسی اور کو موقع دیں, اور یہ کہا کہ آپ عمران خان کی پالیسی کے مطابق چلیں. اس بات سے قطع نظر کہ آپ نے کیوں کہا, عمران خان کی پالیسی جو ہے وہ ڈائیلاگ کی نہیں ہے. ان کی بہنیں بارہا یہ کہہ چکی ہیں, ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ اس بات کی گواہی دیتا ہے, وہ ہمیشہ اور ابھی بھی اسٹریٹ ایجیٹیشن کی بات کرتی ہیں. تو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم اسٹریٹ ایجیٹیشن جو ہے ہمارا حق ہے لیکن ڈائیلاگ کی بات بھی کرتے ہیں, تو پھر عمران خان کی پالیسی ہے کیا, ہمیں اگر آپ سمجھا پائیں کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ طلعت صاحب, پہلے تو میں رانا ثناء اللہ صاحب کو جواب دوں گی, چونکہ شاید میری اتنی عمر ہوگی جتنا ان کا سیاست میں تجربہ ہے. میری ان سے اس حوالے سے پہلے بھی بات ہوئی تھی, آن دا فلور آف دا سینٹ بات ہوئی تھی. انہوں نے یہی باتیں کی تھی. ہم نے آگے سے کہا کہ آپ ہمیں خان صاحب کی جیل, خان صاحب اور ان کی اہلیہ دونوں کی جیل فیسلٹیز دکھائے, کیونکہ آپ اور طلال چودھری اور جہاں جتنے بھی یہاں پہ آ کے تقاریر کرتے ہیں تو وہ ہمیں آ کے کہتے ہیں کہ جی ان کو بھی وی آئی پی فیسلٹیز دی گئی ہے. میں نے رانا ثناء اللہ صاحب سے بارہا کہا کہ ہمیں خان صاحب نے مذاکرات کی اجازت نہیں دی. خان صاحب نے کہا ہے کہ جس نے بھی بات کرنی ہے مجھ سے آ کے ڈائریکٹلی بات کر لے. یہ خان صاحب کے الفاظ تھے جو انہوں نے مجھے کہے تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ ہمارے پاس تو یہ مینڈیٹ نہیں ہے, آپ ایسے کریں, آپ کمیٹی بنائیں اس ایوان کی, اس میں ہمارے سے زیادہ آپ کے ممبران ہوں, آپ ہمیں اندر جا کے دکھائیں. یہ اس ملک کا آئین اور قانون پارلیمنٹیرینز کو یہ پریویلیج دیتا ہے کہ وہ کسی بھی جیل میں جا کے کسی بھی قیدی کے ساتھ ملاقات کر سکے اور ان کی فیسلٹیز کا جائزہ لے سکے یا ان کا حال احوال پوچھ سکے یا جو بھی قانون کے مطابق ہو. تو میں نے ان سے کہا کہ قانون اجازت دیتا ہے, آپ ایک کمیٹی بنائیں, ہمیں لے کے جائیں اور آپ وہاں جا کے خان صاحب سے خود بات بھی کر لیجئے گا, تو لگے ہاتھ دونوں کام ہو جائیں گے اور سچ کا سچ اور جھوٹ کا جھوٹ سامنے آ جائے گا. اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ جی اچھا اگر یہ بات ہے تو آپ سامنے لائے یہ بات. ہم نے وہ بات سامنے لائی, ہم نے چیئرمین سینٹ صاحب کو باقاعدہ ان رائٹنگ لیٹر لکھا کہ جی یہ ہے, یہ ہمیں فیسلٹیز خان صاحب کی دکھائی جائے, ہمیں خان صاحب کا بتایا جائے, ہمیں لے کے جایا جائے. تو ابھی بھی وہاں پہ موجود ہے اور اس پہ کوئی بھی موومنٹ نہیں ہوئی, کوئی بھی ریزلٹ نہیں آیا, جیسے کہ ان کا معمول بن چکا ہے اور یہ سب کے سامنے ہے. پھر انہوں نے بات کی کہ جی ان سے کوئی کہتا ہے کہ وہ جا کے بات کریں گے خان صاحب سے اور خان صاحب کو راضی, کسی نے ان سے یہ بات کوئی بھی نہیں کی ہے. ان کو یہ ڈر لگا ہوا ہے کہ خان صاحب کہیں اسٹریٹ موومنٹ کا نہ کہہ دے. تو دیکھیں خان صاحب نے تو آلریڈی اسٹریٹ موومنٹ کا کہہ دیا ہے اور ہمارے پاس بہت سے راستے ہیں. ہم چاہیں تو خیبر پختونخوا کے بارڈرز بند کر سکتے ہیں, ہم چاہیں تو جو پنجاب کے خیبر پختونخوا سے آنے والے تمام وسائل روک سکتے ہیں, ہم چاہیں تو جس طرح انہوں نے غیر قانونی ہتھ کنڈے استعمال کیے جب وزیر اعلیٰ صاحب لاہور گئے, انہوں نے لائٹیں بند کی, انہوں نے راستے روکے اور انہوں نے لوگوں کو نہیں دیا, پورے لاہور کو کڈن آف کر دیا تھا. تو ہمارے ہاں بھی ان کی پوزیشن رہتی ہے, جو بہت سے فیڈرل منسٹرز ہیں جو ان کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہیں. ہم چاہیں تو مشال صاحب قطع کلامی, معذرت چاہتا ہوں قطع کلامی, اگر میں صرف ایک وضاحت لے پاؤں, ایک وضاحت لے پاؤں, اس کے بعد اپنی بات آپ جاری رکھیے گا. I'm sure رانا صاحب اس کو رسپونڈ کریں گے. تو اس سے تو پھر یہ واضح ہو گیا نا کہ ڈائیلاگ کا نہ کوئی ماحول ہے اور نہ کوئی خواہش ہے اور نہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ضرورت ہے. میں اس طرف آ رہی ہوں, ابھی آپ کا تمام طرفوں نہیں میں اس طرف آ رہی ہوں. جی نہیں میں اس طرف آ رہی ہوں. دیکھیں جی ہمارے پاس, ہم چاہے تو ہم بھی وہی کر سکتے ہیں. ان کی اپوزیشن گھروں سے باہر نہیں نکلے گی, یہ وہاں کوئی موو نہیں کر سکے گا. ہم سارے راستے اختیار کر سکتے ہیں لیکن ہم نہیں کر رہے ہیں. ہم کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کیونکہ آج بھی ہماری خواہش ہے کہ پاکستان رول آف لا کے مطابق چلے. آج بھی ہماری خواہش ہے کہ پاکستان جمہوری اور اخلاقی جو روایات ہے اس کے مطابق چلے. لیکن عمران خان کی خواہش نہیں ہے سینیٹر صاحبہ, عمران خان کی خواہش نہیں ہے, وہ جمہوریت نہیں کہتے ہیں. خیبر نہیں جی, میں آپ کو بتاتی ہوں, خان صاحب کی خواہش نہ ہوتی تو میں کبھی بھی آن ایئر یہ باتیں نہ کرتی. ہم جو پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی وجہ سے ہے اور عمران خان پاکستان تحریک انصاف ہے اور پاکستان تحریک انصاف عمران خان ہے اور خیبر پختونخوا میں عمران خان کی حکومت ہے. یہ میں تھوڑی آپ کی تصحیح کر دوں. پھر انہوں نے بات کی, چونکہ خان صاحب نے یہ مینڈیٹ علامہ ناصر صاحب اور محمود خان اچکزئی صاحب کو دیا ہے کہ جی آپ بات کر لیں. ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ جی محمود خان اچکزئی صاحب نے کلیئر کیا کہ جی مذاکرات کا الف عمران خان سے, ان کی فیملی, ان کے وکلاء کی ملاقات سے شروع ہوگا. لیکن علیمان صاحبہ نے یہ کہا ہے کہ جو ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے.
دیکھیے جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ علیمہ خان صاحب کی بہن ہے، میرے لیے بہت قابل احترام ہے، لیکن وہ پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ پاکستان تحریک انصاف کی سیاست سے ان کا کوئی تعلق ہے، نہ خان صاحب نے ان کو کوئی عہدہ دیا ہے، نہ خان صاحب نے ان کو پارٹی میں کوئی ذمہ داری دی ہے۔ خان صاحب نے ہمیں کلیئر کٹ کہا ہے کہ ہم نے محمود خان اچکزئی صاحب اور علامہ ناصر صاحب کو فالو کرنا ہے، وہی یہ ڈیسیجنز لیں گے کہ مذاکرات ہوں گے یا مزاحمت ہوگی۔ ابھی تحریک تحفظ آئین کے پلیٹ فارم سے انہوں نے مذاکرات کی آفر ایکسیپٹ کی ہے۔ ابھی تک تو آپ اندازہ لگائیں کہ حکومت نے لیڈر آف اپوزیشن کے نوٹیفیکیشن نہیں کیے۔ رانا صاحب اس شو میں بیٹھے ہوئے ہیں، رانا صاحب مجھے بتائے کہ جب ان کی پارٹی نے ان کو پارلیمانی لیڈر ریکمینڈ کیا تو سینٹ آف پاکستان نے ان کا 24 گھنٹوں کے اندر نوٹیفیکیشن کر دیا، لیکن آج تک ابھی کی تاریخ تک ہمارے لیڈر آف اپوزیشن کے نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہے۔ تو آپ اندازہ لگ گئے کہ ان کے پاس رانا صاحب سے سوال کا جواب لے لیتے ہیں، رانا صاحب سے سوال کا جواب لے لیتے ہیں اور پھر 2 سوال میں ساتھ ایڈ کروں گا۔ رانا صاحب پہلے تو اس سوال کا جواب دے دیجیے، لیڈر آف دی اپوزیشن کا۔ دیکھیں، یہ لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دی اپوزیشن ان سینٹ، اس کے متعلق جو میری بات ہوئی تھی اسپیکر صاحب سے، تو اسپیکر صاحب نے کہا کہ کوئی معاملہ عدالت میں تھا اور اب سنا ہے کہ وہ معاملہ جو ہے وہ شاید وہ درخواست وغیرہ کو وڈرا ہو گئی یا اس کے اوپر کوئی فیصلہ ہو گیا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ فیصلے کی کاپی جو ہے وہ اپنا اسپیکر صاحب کو جیسے ہی ملتی ہے یا وہ حاصل کرتے ہیں تو اس کے بعد یہ اس ایشو کے اوپر وہ اپنا فیصلہ کر دیں گے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اچھا، جو میرا سوال ہے رانا صاحب وہ یہ ہے کہ جو ابھی سینیٹر صاحبہ نے بات کی کہ ان کے پاس آپشنز کافی ہیں اور ان آپشنز کے بارے میں آپ نے سنا بھی، تو میں جاننا چاہوں گا کہ کیا آپ کو یہ خطرہ نہیں ہے کہ 2026 میں اگر پاکستان تحریک انصاف نے اپنے خیبر پختونخوا کے وسائل استعمال کرتے ہوئے ان آپشنز کو امپلیمنٹ کرنا شروع کیا جن کا ذکر سینیٹر صاحبہ نے کیا ہے، تو ملک کے اندر خلفشار بڑھ سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ جو بات مشال یوسفزئی صاحبہ نے کی ہے اس میں اتنا فرق ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ انہوں نے کوئی 7-8 چیزیں گنوائی ہیں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں اور ہم نہیں کر رہے، جبکہ اس کے مقابل ہمارا یہ پورا موقف ہے، بلیو ہے، یقین ہے کہ یہ سارا کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ کر نہیں پا رہے، ان کے پاس وہ کیپیسٹی اور وہ جو ہے وہ صورتحال نہیں ہے۔ اور وہ صورتحال کیوں نہیں ہے؟ وہ ایڈمنسٹریٹو میئرز ہیں جو گورنمنٹ جو ہے وہ اپنائے ہوئے ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ اپنی بات پہ قائم رہیں گے اور ہم جو سمجھتے ہیں کہ یہ روکنے کا، آپ کہتے ہیں کیپیسٹی نہیں ہے، کیوں کیپیسٹی نہیں ہے؟ حکومت ان کے پاس موجود ہے، چیف منسٹر ان کا موجود ہے، وسائل موجود ہیں، ان کے پاس پارٹی سٹرکچر موجود ہے، وہ سوشل میڈیا ان کا بڑا ایکٹیو ہے جس کو وہ نئی اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں۔ تو حکومت کے ایڈمنسٹریٹو ایکشن جو ہیں وہ تو اٹک کے اس پار تک رہیں گے نا، باقی تو وسائل ان کے پاس موجود ہیں۔ نہیں، ہماری بھی تو اگر کوئی اسیسمنٹ ہے نا، یہ ایسا نہیں کر سکیں گے۔ آپ جو ہے نا ایسا نہیں کر سکیں گے یا نہیں کرنے دیا جائے گا، دونوں میں فرق ہے۔ ہاں، نہیں، ان میں کرنے کی جو ہے وہ کیپیسٹی بھی نہیں ہے، اور پھر اگر جو تھوڑی بہت کیپیسٹی یہ بروئے کار لائیں گے تو اس کو جو ہے وہ بڑی سختی سے جو ہے وہ روکا جائے گا۔ اب مثال کے طور پہ سہیل افریدی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جی ہم اسلام آباد آئیں گے اور اسلام آباد یا فتح کریں گے تو یا ہم کفن میں واپس آئیں گے۔ ان کو یہاں تک کوئی نہیں پہنچنے دے گا، بلکہ اس مرتبہ شاید یہ وہاں پشاور سے ہی چلنا ان کا جو ہے وہ مشکل ہو جائے۔ تو اس کے لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ٹھیک اپنے طور پہ اسٹریٹ موومنٹ کے لیے یہ پوری کوشش کر رہے ہیں یہ، اور اس کو کس طرح سے روکنا ہے آپ یہ تو کوئی بتانے والی بات نہیں ہے کہ گورنمنٹ ایجنسیز، باقی سارے لوگ جو ہے لا انفورسنگ ایجنسیز، وہ کوئی غافل تو نہیں بیٹھی، وہ بھی تو اس بات کو، ہر چیز کو کہ آج یہ کیا کر رہے ہیں، کل یہ کیا کر رہے ہیں، کہاں سے میسج آئے گا، کہاں سے تیاری ہوگی، پنجاب میں یہ گئے ہیں، پنجاب میں کیا موومنٹ ہوئی ہے، پنجاب میں کیا پوٹینشیل جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ تو اس سے پھر یہ اندازے جو ہیں یہ بڑی یعنی ایکوریسی سے قریب لگائے جا سکتے ہیں، اور وہ اس کے اوپر جو ہے وہ گورنمنٹ کا ہوم ورک بھی مکمل ہے، یہ اپنا کر رہے ہیں۔ سینیٹر صاحب، اگر میں آپ سے بالکل آخر میں یہ پوچھ پاؤں کہ آپ کی جماعت کی طرف سے بارہا یہ کوشش کی گئی کہ اسلام آباد کی طرف آئیں،
سڑک کو گرم کریں, نظام کو پیرالائز کریں. عمران خان جب جیل سے باہر تھے تو اسلام آباد کے بالکل قریب آ کر بھی پلٹے ہیں. آپ کا ایک چیف منسٹر احتجاج کرتے کرتے اپنی کرسی ان کو چھوڑنی پڑی اور نیا چیف منسٹر آیا. انہوں نے بھی آتے ساری جو نعرے لگائے تھے ان کے اندر فی الحال تو ہمیں حقیقی جان نظر نہیں آتی. تو میں جاننا ہی چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ کا خیال ہے کہ آپ یہ سب کچھ کر پائیں گے, اس کی کیا بنیاد ہے, کیونکہ تاریخ تو اس کے بالکل برعکس ہے. دیکھیے جی, مجھے نہیں پتا کہ رانا ثناءاللہ صاحب سے کس نے کہا ہوا ہے کہ ہم اسلام آباد آئیں گے. ہم نے کہا ہے کہ ہم اس مرتبہ جو بھی کریں گے نتیجہ خیز کریں گے. اور انہوں نے ہمیں بہت دھمکیاں دی گورنر راج کی. ہم نے آگے سے کہا کہ جی کل کی بجائے آج لگا لیں, آپ اب خیبر پختونخوا میں اپنا یہ شوق پورا کر لیں, جو نتائج ہوں گے وہ آپ دیکھ لیں گے. یہ خیبر پختونخوا ہے, یہاں عمران خان کی حکومت ہے, یہاں عمران خان لوگوں کے دلوں میں بستا ہے. آپ یہاں کوئی بھی ایڈونچر نہیں کر سکتے. یقین کریں ان کے لوگ جب اب یہ گورنر راج لگا بھی دیں گے نا, ان کے لوگ اپنے گھروں سے نکلنے کے قابل نہیں ہوں گے. یہ جو بھی انہوں نے اقدامات اٹھانے ہیں تو سول وار ہو جائے گی نا پھر آپ کے بیان کے مطابق, سول وار ہو جائے گی نا. تو آپ چاہتے ہیں کہ سول وار ہو؟ تو سول وار نہیں, دیکھیں یہ بات کریں تو سول وار نہیں ہوتی, ہم آگے سے جواب دیں تو سول وار ہو جاتی ہے. میں ویسے کریں جو آپ نے بتایا, میں تو اسی سیناریو میں بات کروں تو سول وار ہو جائے گی. دیکھیں تو یہ کیوں نہیں یہ سوچ رہے کہ سول وار ہو جائے گی. یہ کیوں نہیں سوچ رہے. لیکن سینٹر صاحبہ جہاں پر بھی خدا نخواستہ سول وار ہوتی ہے تو پھر آپ کو پتا ہے سول وار کے بعد کیا ہوتا ہے, کون آتا ہے سڑک کے اوپر, کون جو ہے وہ سڑک کو خالی کرواتا ہے, ٹی وی چینل پر آ کر کون بات کرتا ہے. ناظرین کرام, آپ نے مشال یوسف زئی اور رانا ثناءاللہ کی گفتگو سنی. ناظرین دونوں ہی اپنے اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں. حکومت کا موقف یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ احتجاج کی سیاست کرنا چاہتی ہے, اور پی ٹی آئی جو ہے نا وہ سڑکوں پر اپنی سیاست کرنا چاہتی ہے. پاکستان کی سڑکیں بند ہوگی تو پاکستان کی معیشت کو نقصان ہوگا. مگر رانا ثناءاللہ صاحب کو یہ بھی ٹھنڈے دماغ سے سوچنا چاہیے کہ جب آپ پی ٹی آئی کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں چھوڑیں گے, پی ٹی آئی والے بار بار آ کر کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مذاکرات کرو, مگر میاں شہباز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں گے مگر ہم بلیک میل نہیں ہوں گے. بلیک میل کا مطلب کیا ہے؟ کیا جو بھی سیاسی قیدی ہیں, اگر پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ ہمارے سیاسی قیدیوں کو رہا کرو تو یہ ان کا مطالبہ بالکل درست ہے, مگر جو لوگ 9 مئی میں ملوث ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے, مگر جو بے گناہ ہیں ان کو چھوڑنا بھی چاہیے. ناظرین کیسا بھونڈا کیس عمران خان کے اوپر بنایا گیا, کہ جو عدت کیس بنایا گیا, پھر اس کے اوپر یہ توشہ خانہ کی گھڑی کا کیس بنایا گیا. ناظرین یہ عمران خان کی شان نہیں ہے. اور رانا ثناءاللہ کے اوپر بھی ایک سیاسی کیس بنا تھا, جو ان کے اوپر منشیات کا کیس بنا تھا, وہ بھی غلط تھا اور وہ بھی پی ٹی آئی نے غلط کیا تھا. ناظرین ان حکومتوں کے وس میں اختیار میں کچھ بھی نہیں ہوتا. اصل میں جو پالیسی ساز ہوتے ہیں وہ کوئی اور لوگ ہوتے ہیں. کو یہ بھی پتا ہے کہ پہلے جو حکومت والے تھے نا وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہم گورنر راج لگا دیں گے, ہم سہیل افریدی کو جو روکیں گے, اس کا راستہ روکیں گے. اب ان کو پتا ہے کہ علی امین گنڈا پور جو تھا وہ کمپرومائز کر لیتا تھا, مگر جو سہیل افریدی صاحب ہیں یہ ینگ سی ایم ہیں اور یہ کمپرومائز نہیں کر سکتے اور نہ ہی کریں گے. یہ کہتے ہیں پہلے عمران خان سے ملاقات کرواؤ پھر میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اگر آج سہیل افریدی کے پی کے سی ایم بنے ہیں تو وہ عمران خان کی وجہ سے بنے ہیں, پی ٹی آئی کی وجہ سے بنے ہیں. عمران خان کی حکومت میں مریم نواز کو جیل میں ڈالا گیا اور آصف علی زرداری کی بہن کو جیل میں ڈالا گیا, وہ بھی غلط تھا. مگر آج جو عمران خان کی بہنوں کے اوپر ہو رہا ہے یہ بھی غلط ہے. اس وقت تو پھر بھی کچھ لوگ آواز اٹھانے والے تھے, مگر آج لگتا ہے کہ عمران خان کی بہنوں کے لیے کوئی آواز بھی نہیں اٹھاتا. سیاسی جو جماعتیں ہیں وہ اتنا اپنا ان کے اعتماد کھو چکی ہیں یا اتنے ڈرپوک ہیں کہ وہ عمران خان کی بہنوں کے لیے آواز بھی نہیں اٹھاتے. ناظرین اگر یہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں, چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں. ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو میں, تب تک اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.